वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और घर में खुश होंगे, नावल पढ़ के मज़े कर रहे होंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं डबल एपिसोड किस नंबर 6 राइटर अमन रज़ा। तो चलें शुरू करते हैं, लेकिन आपने मस्ट सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी कर दिया करेंगे तो हम ज़रा खुश हो जाया करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। जैसे ही अमन अयान के ऑफिस में दाखिल हुई, अयान की तोपों का रुख उसकी तरफ हो चुका था। मिस अमन, मैं आपको कितनी दफ़ा वार्न कर चुका हूँ और अब आपका ये नॉन सीरियस बिहेवियर मेरी बर्दाश्त से बाहर है। यू नो व्हाट, पैक योर थिंग्स, आई कैंट बियर इट एनी मोर। मैं आपको फारिग कर रहा हूँ। इतनी ज़िल्लत पर ऐमन की आंखों में आंसू आ गए और खुशगवार मूड पल में गारत हुआ था। हमें नहीं पता था हमारा बेटा इतना बदलिहाज है जो यूँ छोटी छोटी बातों को अपनी अना का मसला बना लेगा। एनी जो अयान को अमन के लिए लीव के बारे में बताने आई थी, उसके मुंह से अमन के लिए इतने हार्श वर्ड सुनकर आग बगोला होते हुए अयान पर तंज कर बैठी। अयान एनी को अपने रूम में पाकर हैरत से उठा। मॉम, आप? हाँ, हम क्यों? आपको हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यहाँ, या जो आपने गलती की थी उसके बाद आपको लगा हम आपको ऐसे ही जाने देंगे? एनी का इशारा अनाबिया की तरफ था। अयान शर्मिंदा होकर रह गया। एमन को यहाँ आपके डैड, एंड वन मोर थिंग, एमन को यहाँ आपके डैड ने अपॉइंट किया है और अब तो हम भी आपको एमन को यहाँ से निकालने की इजाज़त नहीं देते। अगर आइंदा हमने उसकी आंखों में आपकी वजह से आंसू देखे तो हमसे बात मत कीजिएगा। चलो एमन, आज आप हमारे साथ जा रही हैं, इसको बताने या इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। कहते ही एमन एनी को लेकर निकलती चली गई। पीछे अयान होंगो की तरह उन दोनों को जाते देखता रहा। पहले डैड और अब मम को देखो क्या हो गया इस पटर पटर मशीन में, जो इसको पसंद कर बैठे हैं। शुक्र है मैम आपने मुझे उनसे बचा लिया। अल्लाह करे उनको ऐसी बीवी मिले जो उनको पागल कर दे, उनको हाथों पर नचा के रखे। एनी इसकी बात पर हंस पड़ी। मैम, आप ऐसे क्या देख रही हैं? यही कि जो खूबियाँ तुम उसकी बीवी में बयान कर रही हो वो सब खूबियाँ तुम में मौजूद हैं। एनी एमन एनी की बात पर टुकुर टुकुर उसे देखने लगी। ताबिश, हम कहाँ जा रहे हैं? वक्त भी दो। अनाबिया जो कब से ताबिश को खामोशी से ड्राइव करते हुए देख रही थी, आखिर झंझलाकर पूछ बैठी। उसकी बात पर ताबिश ने उसे घूर कर देखा। जब गाड़ी एक जंगल के पास रुकी तो अनाबिया और ताबिश गाड़ी से उतरे। जंगल को देखकर अनाबिया का दिल एकदम रुक कर धड़का था, क्योंकि जंगल बिल्कुल उस जंगल से मुताबिकत रखता था जो उसने अपने ख्वाब में देखा था। एक सर्द लहर उसके जिस्म में सरायत कर गई। ताबिश अनाबिया और अपनी टीम को काम समझाने लगा। उन्हें किसी जासूस को ढूंढना था जो उन्हीं की तरह पाकिस्तान के हसास मवाद को हासिल करने आया था, मगर उनकी तरह अच्छे मकसद से नहीं, बल्कि उन्हें तबाह करने के मकसद से। और पूरी टीम चारों तरफ में फैल गई। वो सब ब्लूटूथ डिवाइस से एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। अनाबिया, तुम्हें कोई मिला? अनाबिया जो उस तारीख जंगल की सीध में चलते हुए हर चीज़ का जायजा ले रही थी, अपने पीछे झाड़ियाँ हिलने की आवाज़ सुनकर ठटकी। उससे पहले कि वो उन झाड़ियों की तरफ बढ़ती, कान में लगे आले से ताबिश की आवाज़ ने उसे मतवजा किया। नहीं ताबिश, अभी तो कुछ नहीं मिला। जैसे ही उसने ये कहा, पीछे से किसी ने उसके सर पर भारी लकड़ी से वार किया, जिस पर वो कराह कर गिरी। हाथ बेसाख्ता सर पर गया, जहाँ उसे नमी महसूस हुई। हाथ खून से रंग गए थे। अनाबिया, तुम ठीक तो हो? ताबिश ने चीख कर पूछा। उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो अजीब गरीब लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे थे, जिन्होंने जिस्म पर चमड़े और पत्तों का लिबास पहन रखा था, जबकि मुंह पर काली धारियां खींची हुई थीं। इन सब के हाथों में हथियार देखकर उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने हाथों में मिट्टी दबोची और एकदम उड़ते हुए उनकी आंखों में फेंकी और एक तरफ को भागी जहां ज़्यादा घने दरख्त थे और उसके बचने के चांसेस ज़्यादा। वो सब भी उसके खिलाफ बकते झुकते उसके पीछे भागे थे और मुसलसल वार कर रहे थे, जिसने वो मुश्किल बच रही थी। एमन एनी को अपने साथ अपने छोटे से बने घर में ले आई थी। मामा, देखे कौन आया है। फरीहा बेगम, जो किचन में खाना बना रही थी, अपनी बेटी की आवाज़ पर हाथ पहुँचते बाहर आईं। भाई, कौन आया है? एमन के साथ एक नक्शक से तैयार खड़ी हस्ती को देखकर हैरत से देखने लगी। मामा, ये मेरे सर की मॉम है। एमन ने एनी का तारुफ करवाया तो एनी खुद खुश दिली से आगे बढ़कर उनके गले मिली। फरीहा बेगम एनी के इखलाक से मुतासिर हुई। आप तो अभी बहुत छोटी लगती हैं। फरीहा बेगम ने उन्हें सोफे पर बिठा कर कहा। आई एम 40। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आई एम 40+। एमन खिलखिलाकर हंसी। देखा मामा, आपको भी शौक लगा ना? मुझे भी ऐसे ही लगा था, मगर इतना नहीं। ये वही एनी है जिनकी मैं फ़ैन हूँ। फरीहा बेगम ने समझकर सर हिलाया। कैसे ना जानती है अपनी बेटी की पसंद को। अरे यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ कुछ खाने को लाओ। अभी लाई। वो छपाक से किचन में गुम हुई अलग बात थी, उसे बनाना कुछ नहीं आता था। आपसे एक बात पूछें, माइंड तो नहीं करेंगी? जी जी पूछें। यहाँ अनामिया की सब तस्वीरें मौजूद हैं, मगर बचपन की नहीं। कोई ख़ास वजह? हैनी ने दीवारों पर ऐमन की जवानी की तस्वीरें देखते कहा। उसकी बात पर फरीहा बेगम के चेहरे का रंग दो पल को सफ़ेद पड़ गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कभी ख्याल ही नहीं आया तस्वीरें बनाने का, उन्होंने गड़बड़ाते कहा। और ऐनी जैसी ज़ीरक निगाह रखने वाली लड़की के लिए ऐसे बंदों को जांचना आम बात थी। उसने भी नज़रअंदाज किया, मगर शक पुख्ता हो गया था।
پھر وہ وہاں جتنی دیر رکی کئی باتوں پر انہیں یوں ہی اٹکتے دیکھا۔ اسے فریحہ بیگم کی حالت بھی کمزور لگی جو اس سے 1-2 سال بڑی ہی تھی، مگر ایمن تو ایان سے بھی چھوٹی تھی۔ ہمت بہت سے سوالوں کو دل میں لیے وہ ان سے دوبارہ ملنے کا عہد لے کر چلی گئی۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی، اسے اپنے جوتوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ننگے پاؤں اس تاریک اور گھنے جنگل میں بھاگتے ہوئے اس کے پیر زخمی ہو چکے تھے، جن میں سے خون رس کر اس کے سفید پیروں کو سرخ کر رہا تھا، مگر اسے پرواہ کہاں تھی؟ فکر تھی تو بس اپنی جان کی، جو کسی بھی وقت جا سکتی تھی۔ پکڑو سے یہیں کہیں ہے وہ۔ ان جنگلی باشندوں کے قدموں کی آواز نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی۔ خوف سے اس کے گلے میں کانٹے اگائے تھے، اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے خواب جیسا تھا۔ خواب میں بھی تو اس نے یہی سب دیکھا تھا، مگر وہ شخص کہاں تھا جس نے اسے بچایا تھا؟ وہ شخص اس کی مدد کو کیوں نہیں پہنچ رہا تھا؟ کیا وہ محض ایک خواب تھا؟ اب تو اس کے پاؤں اور ہمت دونوں جواب دے چکے تھے۔ اس نے خود کو خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتے، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز اسے تیزی سے قریب تر آتی ہوئی سنائی دی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہی تھا اس کا محسن، اس کا رکھوالا؟ اس نے بے تابی سے ادھر ادھر دیکھا۔ گھوڑے کی ننانے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک سفید برف جیسا گھوڑا اس کے مد مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس نے غور کیا تو سفید گھوڑے پر ایک سرخ و سفید شخص بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوں کے باعث دھندلا گئی تھیں۔ اس نے آنکھوں کو ملا اور اس شخص کو دیکھا جس نے اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر اس کو مدد کی آفر کر رہا تھا، اور اس شخص کو دیکھتے ہی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ نقاب پوش نہیں بلکہ حیرت سے اس کے منہ سے فقط یہی نکلا۔ کس نمبر 7 کاشان کو اپنے مسیحا کے روپ میں سامنے دیکھ کر نابیہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اگر میڈم آپ مراقبے میں سے باہر آ گئی ہوں تو جلدی اپنا ہاتھ دیں، وہ ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ کاشان نے انابیہ کے پیچھے کچھ خطرناک لوگوں کو آتے دیکھا تو اس نے انابیہ کی حالت پر طنز کرتے کہا تھا، جو پتہ نہیں کہاں کھوئی تھی۔ اس کی کڑوی بات پر ہوش میں آتے حالات کا جائزہ لیا تو فوراً اس کا ہاتھ تھام کر گھوڑے پر بیٹھی۔ اس کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ کاشان نے اپنا گھوڑا تیز رفتار سے دوڑا دیا، لیکن پیچھے سے کسی نے تیر چلا دیا تھا جو جا کر عین کاشان کے کندھے میں پیوست ہوا تھا۔ درد سے کاشان نے لب سختی سے بھینچ لیا، مگر گھوڑے کی رفتار سست نہ کی، یہاں تک کہ وہ بہت دور نکل آئے۔ انابیہ کے تاثرات اس وقت عجیب سے تھے۔ کان پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو بلوٹوتھ ڈیوائس غائب تھی۔ انہیں سفر کرتے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اب یہ خطرہ تو ٹل گیا تھا کہ وہ لوگ ان کے پیچھے نہیں، مگر سامنے موجود امریکہ کے چھوٹے سے گاؤں میں داخل ہوتے انہیں کچھ رہائشیوں نے روک لیا۔ وہ لوگ کیتھولک تھے، جسے ہمارے مذہب میں کٹر سنی یا کٹر بریلوی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مذہب کے بہت پکے تھے۔ اس گاؤں کی عجیب بات تھی کہ وہاں سبھی جوڑے موجود تھے۔ انہوں نے کاشان اور انابیہ کو زبردستی نیچے اتارا۔ وہ سمجھے تھے کاشان نے انابیہ کے ساتھ زبردستی کی ہے اور اب اسے لے کر جا رہا ہے۔ کاشان اور انابیہ نے انہیں بتھیرا سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہر کوشش ناکام گئی۔ حواس تو ان کے تب سلب ہوئے جب ان کو زبردستی رشتہ ازدواج میں باندھا گیا۔ بھائی شادی ہو گئی ان کی۔ دونوں اپنی جگہ پریشان حال تھے۔ ان دونوں کے زخم قبیلے والوں نے سی دیے تھے، جبکہ مرہم بھی لگا دی تھی۔ ان کی شادی کر کے انہیں ایک نئے جوڑے کے طور پر ایک خوبصورت کمرہ دیا گیا، جہاں انہیں تنہائی میسر آئی۔ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ کاشان غصے سے چٹک اٹھا۔ واہ بھائی واہ، الٹا چور کو توار کو ڈانٹے۔ آپ کے مرد ہونے کے باوجود وہ آپ کو کسی خاطر میں نہیں لائے۔ میرا انکار تو انہوں نے بیچ راہ میں ہی توڑ پھوڑ دیا تھا۔ ان کے پاس اسلحہ تھا۔ کاشان نے اپنے انکار نہ کرنے کا جواز دیا۔ تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر مجھے نہیں برداشت کر سکتے تو آج کی رات یہاں برداشت کر لیں، کیونکہ آج کی رات اس چھت کے نیچے آپ کے ساتھ رہنا میری مجبوری ہے، جو میں نامحرم ہو کر نہیں رہ سکتی۔ صبح جب ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے تو بے شک طلاق دے دیجیے گا۔ واٹ ربش! میں اگر ایک دفعہ کوئی ذمہ داری لے لوں تو آخری سانس تک نبھاتا ہوں۔ تو یہ آپ کی سوچ ہے میڈم کہ میں بزدلوں کی طرح آپ کو بیچ راہ میں چھوڑ جاؤں گا؟ یہ میری تربیت کے خلاف ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ بہت ہی بد زبان اور منہ پھٹ ہیں۔ انابیہ اس اونچے لمبے مرد کے ساتھ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، نکاح کے بعد احساسات بدل گئے تھے، لیکن اس کی آخری بات پر تل ملا کر رہ گئی اور تن فن کرتی بیڈ پر جا لیٹی، جس پر مشکل سے ہی 2 بندے پورے آتے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو مجھ جیسے منہ پھٹ اور بد زبان کے ساتھ بستر شیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ رہا آپ کا تکیہ، اب آپ نیچے سو جائیے۔ اور میں اوپر۔ انابیہ نے کاشان کے منہ پر تکیہ مار کر خود بیڈ پر پسرتے کہا تو کاشان صدمے سے اسے دیکھنے لگا۔ اتنی بےعزتی! وہ بھی میجر کاشان کی، اور ہوئی بھی تازی بیوی سے تھی۔ اس کا تو میٹر گھوم گیا۔ وہ تکیہ اٹھاتا، تن فن کرتا، اس کو دھکیل کر اس کے پاس جگہ بناتے بیڈ پر لیٹ گیا اور کمفرٹر بھی کھینچ کر خود پر ڈال لیا۔ ایسا تو ایسا ہی صحیح۔ انابیہ اس کی بے باکی پر ششدر رہ گئی۔ بیڈ پر صرف اس صورت میں 2 بندوں کے لیٹنے کی گنجائش تھی اگر وہ ساتھ جڑ کر سوتے۔ انابیہ نے شرم کو سائیڈ پر رکھتے اس پر سے کمفرٹر کھینچا اور خود پر ڈال لیا، جبکہ کاشان اس کی حرکت پر خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ چھینا جھپٹی کافی دیر تک جاری رہی، مگر کافی دیر بعد دونوں ہی تھک کر ایک دوسرے کی پرسکون آغوش میں سو چکے تھے، آنے والے کل سے انجان۔
ایان جب شاہ حویلی کی لاؤنج میں داخل ہوا تو سب بڑوں اور بچوں کو بیٹھے ہنسی مذاق کرتے پایا۔ ارے ایان ادھر آ جاؤ۔ شان کے کہنے پر وہ ان کے بیچ آ بیٹھا۔ شان فی الحال کسی مشن پر نہیں تھا، جب بھی گھر میں موجود تھا۔ کیا ہوا چیمپ؟ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ ارمان نے ہو بہو اپنی طرح دکھتے ایان کی آنکھوں میں نظر اتارتے ہوئے کہا جو کسی سوچ میں گم تھا۔ کیا سر مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے؟ اس کی بات پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں بولو۔ آج موم آئی تھیں آفس۔ ارے اینی آ گئی؟ مگر اس نے مجھے تو نہیں بتایا، شان نے تشویش سے کہا۔ ارمان نے بھی ایان کو دیکھا جس نے اپنی بات جاری رکھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ موم کو بیا کے لندن جانے کی خبر مل گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت غصے میں ہے۔ اس کی بات پر سب کے رنگ اڑے۔ او نو، اب کیا ہوگا؟ اریبہ نے پریشانی سے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی اینی اپنے بچوں کو لے کر کتنی حساس تھی۔ پریشان تو وہاں بیٹھا ہر شخص تھا جو اینی کے آنے والے رد عمل کو سوچ رہے تھے۔ ریلیکس بیٹا، تمہاری ماں تمہارے باپ سے بہت پیار کرتی ہے، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ آئی ول فگر اٹ آؤٹ۔ ارمان نے بغیر پریشان ہوئے کہا۔ ڈیڈ فکر کی ہی تو بات ہے، مام مجھ سے ناراض ہے اور مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تو آپ سے کیا خاک کریں گی؟ اور ویسے بھی مام آپ سے زیادہ مجھے چاہتی ہیں، میرے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایان نے آرام سے ارمان کو بھی ٹینشن سے دوچار کر دیا۔ ارے بڑے ماما آ گئیں۔ معصومہ نے اینی کو اندر آتے دیکھا تو سب کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ السلام علیکم۔ اینی نے بغیر سب کی طرف دیکھے سلام کیا اور ناک کی سیدھ میں چلتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں وہ شادی سے پہلے رہتی تھی۔ نہ کسی کو دیکھا، نہ کسی سے ملی، نہ اس نے ضروری سمجھا، کیونکہ اس کو بے خبر رکھنے کے پلان میں سبھی شامل تھے۔ موسم کے حالات آج گرج چمک کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، لہٰذا اپنے کوچے سے نہ نکلیں۔ عاطف نے ایان اور ارمان کو چھیڑتے ہوئے مصنوعی انداز میں اینکر کی طرح کہا، جس پر سب مسکرا دیا، مگر سب کو الگ پریشانی لگ چکی تھی۔ اینی نے ہمیں دیکھا بھی نہیں، ارمان نے ہونک بنے کہا۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا معاملہ زیادہ سنجیدہ ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ انابیہ اور کاشان کی اکٹھی آنکھ کھلی تھی، دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ انابیہ نے اپنی حالت پر غور کیا تو حیران رہ گئی۔ وہ کیسے کاشان کی باہوں میں پرسکون سو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا، کاشان نے اس کا ارادہ سمجھتے برق رفتاری سے اس کے منہ پر ہاتھ جما کر اس کو قریب کھینچا۔ سنبھال کر زوجہ، اپنی اوٹ پٹانگ حرکات۔ کاشان کی باہوں میں پرسکون سو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا، کاشان نے اس کا ارادہ سمجھتے برق رفتاری سے اس کے منہ پر ہاتھ جما کر اس کو قریب کھینچا۔ سنبھال کر زوجہ، اپنی اوٹ پتنگ حرکات کو اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ یہ نہ ہو آپ کی چیخ کا مطلب باہر والے وہ لیں جو رات کا ہمارے بیچ ہوا ہی نہیں۔ کاشان نے اس کے منہ پر ہلکی پھونکیاں مارتے کہا تو وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کون سا انداز تھا اس کا؟ اس کی بات سن کر انابیہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ کاشان اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے ہاتھ ہٹا کر دونوں گالوں پر بوسہ لے گیا اور فریش ہونے واش روم چل دیا۔ پیچھے انابیہ ہونک بنی بیٹھی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جب کاشان باہر نکلا تو وہ تب بھی ویسے ہی بیٹھا تھا۔ کاشان نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی۔ میرا نہیں خیال کہ میں نے ابھی کچھ ایسا کیا ہے کہ آپ کے حواس معطل ہو گئے، اور ویسے بھی اب ہم شادی شدہ ہیں، چھوڑوں گا میں تمہیں کبھی نہیں، اور نہ ہی اپنا حق معاف کرنے والوں میں سے ہوں۔ بہتر ہے خود کو جلدی تیار کر لو۔ اس کی بات کا پس منظر سمجھتے انابیہ کانوں تک سرخ پڑ گئی۔ ان دونوں کے نکاح کو کئی ہفتے گزر چکے تھے۔ انابیہ نے سب سے پہلے نکاح کا ارمان کو بتایا اور تابش کو بھی اعتماد میں لے لیا۔ ارمان اس عرصے میں جان چکا تھا کہ انابیہ کاشان سے کافی حد تک اٹیچ ہو گئی ہے، سو اس حادثاتی نکاح کو دل سے قبول کر لیا اور ان دونوں کو بہت سی دعائیں دیں۔ کچھ کاشان کی پوسٹ کا بھی اثر تھا اور کچھ ان لوگوں نے انویسٹیگیشن بھی کی تھی، اس لیے ارمان مطمئن تھا۔ مسئلہ تھا تو اینی کو بتانے کا، جو انابیہ کے نکاح سے انجان تھی۔ اس کی وجہ سے ایان کو بھی اس نکاح سے لا علم رکھا گیا تاکہ وہ اینی کو نہ بتا دے اور اینی ان سے اور غصہ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ پہلے ہی ان سے لا تعلق اختیار کیے ہوئے تھی۔ آج انابیہ نے ویڈیو کال کی تھی اور مقصد اینی اور ایان کو نکاح کے بارے میں بتانا تھا۔ ایان کسی طرح اینی کو منا کر لایا تھا۔ اب کمرے میں 3 نفوس تھے اور انابیہ ویڈیو کال پر تھی۔ اینی نے ارمان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اینی نے کتنے دنوں بعد انابیہ کو دیکھا تھا۔ ممتا تڑپ اٹھی تھی، آنکھیں نم ہوئی تھیں، مگر منہ سے ایک لفظ نہ نکلا اپنی بیٹی کی خیریت کے لیے۔ وہ کون سا اس سے پوچھ کر گئی تھی یا اس کی لاتعداد کال اٹینڈ کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی وہ جو اس کا حال پوچھتی؟ کمرے کی خاموشی کو انابیہ کی آواز نے توڑا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی اینی کے ارد گرد دھماکے ہونے لگے۔ ایان الگ ششتر تھا۔ اینی نے ارمان کی طرف دیکھا جو پرسکون سا بیٹھا تھا۔ اس کا سکون دیکھتے اینی لمحوں میں معاملے کی تہہ تک پہنچی تھی۔ سب صاف تھا، نکاح کافی پہلے ہو چکا تھا اور اس کے علم میں اب لایا گیا تھا۔ حقیقت سمجھ میں آتے ہی اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے تھے۔ قسط نمبر 8 رائٹر ایمن رضا۔ اینی کی کیفیت اس وقت سمجھنی مشکل تھی۔ تم مسٹر ارمان شاہ، تم نے ہمیں دھوکہ دیا، اینی نے ایک لفظ چباتے کہا۔ ایان نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا تو کیا اس کا باپ بھی شامل تھا؟ ڈیڈ، اس کے منہ سے فقط یہی نکلا۔ تم شروع سے سب جانتے تھے اور تم نے ہمیں جان بوجھ کر انجان رکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری بیٹی کا فیصلہ یوں اکیلے کرنے کی؟
اینی اس قدر دھاڑ کر بولی کہ اس کے گلے میں خراشیں آئیں۔ ارمان ہنوز اطمینان سے بیٹھا تھا۔ سچ کبھی نہ کبھی کھول کر تو سامنے آنا ہی تھا، تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ اور تم تو مشن پر گئی تھی نا، اتنی بڑی کب سے ہو گئی ہو کہ وہاں جا کر اب ماں باپ کے بغیر اتنا اہم فیصلہ کر لو؟ بولو۔ اینی جب بولے تو اس کے لہجے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ موم، ہم سب کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ ہمیں کس سے شادی کرنی ہے کس سے نہیں، اور ویسے بھی کاشان بہت اچھے ہیں۔ ٹو ہیل ود کاشان، ابھی اور اسی وقت اسے طلاق لو اور واپس کی ٹکٹ بک کرواؤ۔ اینی کا لہجہ صفاقیت بھرا تھا جس سے وہاں بیٹھے تینوں نفوس ششدر رہ گئے۔ موم، آپ ایسے سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ وہ میرے شوہر ہیں، محافظ ہیں میرے، میں ان سے مر کر بھی جدا نہیں ہو سکتی، پیار کرتی ہوں میں ان سے، اور آپ چاہتی ہیں کہ ان سے طلاق لے لوں؟ کبھی نہیں۔ انابیہ چیخ کر بولی۔ اینی نے کرب سے آنکھیں میچیں۔ اس کی بیٹی غلط راہ پر چل نکلی تھی جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ اینی، ہوش میں تو ہو تم؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کون سی ماں ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو اپنے منہ سے اپنی زندگی برباد کرنے کا کہتی ہے؟ اور ویسے بھی اس فیصلے میں اس کے ساتھ تھا، میری مرضی سے ہوا ہے یہ سب، میں نے جانچ پڑتال کروا لی ہے، کاشان میجر ہے اور سلجھا ہوا بچہ ہے، مجھے اس میں کوئی برائی نہیں دکھی، اور ویسے بھی میں اس کا باپ زندہ ہے فیصلہ لینے کے لیے، سو اپنی مرضی بچوں پر مت تھوپو۔ ارمان بھی اینی کی بات پر آؤٹ آف کنٹرول ہوا۔ اینی ارمان کے اس لہجے پر تو کچھ بول نہ پائی۔ تمہاری بیٹی انابیہ ہماری بھی بیٹی ہے ارمان، اور ہم اس کا صحیح غلط جانتے ہیں۔ انابیہ ہمارے بچے، ماما کی بات کو سمجھو، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا نہیں تو اس کے ساتھ مت رہو، چھوڑ دو اس کو۔ اینی نے ایک اور کوشش کی، سوال اس کی بچی کی زندگی کا تھا۔ فار گاڈ سیک موم، انف از انف، میں کاشان کو نہیں چھوڑوں گی، اور آپ ہوتی کون ہے میری زندگی کا فیصلہ لینے والی؟ ہماری پرورش تو ہمارے ڈیڈ نے کی ہے، آپ تو اپنے مشن پر ہوتی تھیں، آپ کو کیا پتا ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں، ہماری کیا پسند ہے؟ آپ نہیں تھیں اس وقت ہمارے پاس، ہمارے ڈیڈ تھے، تو اب آپ کیسے میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ لے سکتی ہیں؟ ڈیڈ کو پتا ہونا چاہیے تھا اور میں نے ان کو بتا دیا، اب پلیز مجھے خوش رہنے دیں، میری خوشیوں میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ دیکھیں میرے جڑے ہاتھ۔ انابیہ، بیا، ارمان اور ایان نے ایک دم اسے گرکھا۔ بیا، شرم کرو، یہ کیسا طریقہ ہے ماما سے بات کرنے کا؟ فوراً معافی مانگو بیٹا، بری بات، بہت ماما سے ایسے بات نہیں کرتے۔ پہلے ایان اور پھر ارمان نے اسے سمجھایا۔ بیا، تم نے سنا نہیں؟ ایان کو اس پر غصہ آیا جو ڈھیٹوں کی طرح غلطی کر کے بھی معافی نہیں مانگ رہی تھی۔ سوری بھائی، میں یہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں صحیح ہوں۔ انابیہ نے صفا چٹ انکار کیا۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ اپنی خوشیوں میں اپنی ماں کو دکھ دے کر کبھی نہیں اپنی خوشیاں نہیں کما سکتی۔ وہ کیسی خوشیاں جس میں ماں کی دعائیں ہی شامل نہ ہوں؟ اس کے انکار پر ایان نے اینی کو دیکھا جس کے چہرے پر دکھ، تکلیف، کرب، غصہ کیا کیا نہیں تھا۔ موم، ایان اٹھ کر اینی کے پاس گیا اور اس کو ساتھ لگایا۔ موم، بیا کا یہ مطلب نہیں تھا۔ اینی، جس کے انابیہ کے اتنے ہارش باتوں پر الفاظ کھو گئے تھے، وہ ایک دم چونکی۔ نہیں ایان، انابیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم ہوتے کون ہیں اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ ہم نے تو اس کی پرورش کی ہی نہیں۔ اینی جب بولی تو اس کی آواز دکھ سے دل کو چیر دینے والی تھی۔ جب یہ روتی تھی، اس کو نیند نہیں آتی تھی تو ہم سے اپنے آغوش میں سلاتے تھے، اور یہ کہتی ہے ہم نے کیا ہی کیا ہے؟ ہم نے کتنی راتوں کی نیند اس کے لیے قربان کی، کتنی بار موت کے منہ سے لوٹ کر آئے، اور اب تو اس کی وجہ سے گولی بھی کھائی، اور یہ کہتی ہے ہم نے کیا ہی کیا ہے؟ اس بات پر ہر وہاں بیٹھا شخص چونکا۔ اینی، بیا اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ ارمان نے انابیہ کی سائیڈ لی تو اینی چٹک اٹھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ یور ماؤتھ۔ ہم اس کو یہاں چھوڑ کر اس لیے جاتے تھے کیونکہ ہم مطمئن تھے کہ ہم اس کو اس کے دو محافظوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ اس کی جان کی بڑھ کر حفاظت کریں گے، پر ہمیں کیا پتا تھا وہی محافظ اسے موت کے منہ میں دھکیل دیں گے۔ اینی کی آواز غصے اور آنسوؤں کی زیادتی سے بھاری ہو گئی تھی۔ اینی، ارمان چیخا، اینڈ یو مائی سو کالڈ ڈاٹر۔ اینی نے آئی پیڈ ہاتھوں میں پکڑ کر انابیہ کو کہا، بے شک ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی، مگر ایان کی 5 سال پرورش ہم نے ہی کی ہے، تبھی وہ تمہاری طرح بد زبان نہیں۔ اسے یہ فرق پتہ ہے ماں باپ سے کیسے بات کرنی ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی کیونکہ تمہاری جیسی بد زبان بیٹی ہمیں چاہیے بھی نہیں۔ اینڈ ون مور تھنگ مس انابیہ، ہمیں جتنی دفعہ بھی اپنے وطن کی خاطر آپ کو چھوڑ کر جانا پڑا، ہم جائیں گے کیونکہ ہمارا وطن آپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ انابیہ اینی کے سخت الفاظ سن کر رو رہی تھی۔ ارمان کا دل تڑپ اٹھا۔ اینی، کیسی بات کر رہی ہو تم انابیہ سے؟ ارمان غصے سے بولا، بیٹا ماما کا یہ مطلب نہیں تھا، رہنے دے ڈیڈ، آج سچ پتہ چل ہی گیا، موم نے ہمیں کبھی پیار ہی نہیں کیا، اور ویسے بھی میں ان کے لیے کاشان کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ مجھے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ بات اینی نے دل پر برچی کی طرح لگی، تو اس کی اپنی بیٹی کی اس کی نظروں میں یہ عزت تھی؟ اینی نے اپنے آنسو پیے اور بولی، تمہارے جیسی اولاد کے لیے ہم نے خدا سے گڑ گڑا کر دعا کی تھی، اور تم نے ہمیں یہ صلہ دیا؟ اینی نے دکھ سے کہا، تم سے بھی کیا گلہ کرنا جب تمہاری پرورش ہی ٹھیک نہیں۔ ارمان نے اینی کی بات پر اسے غصے سے دیکھا۔ آخری بات مس انابیہ، ماں باپ کو دکھ دینے والے کبھی خوش نہیں رہتے، یہ جس کاشان کے بلبوتے پر تم اتنا اڑ رہی ہو نا، وہی کاشان تمہیں آنے والے وقت میں خون کے آنسو رلائے گا، اور تمہیں اپنا غم غلط کرنے کے لیے ہمارا کندھا بھی نصیب نہیں ہوگا۔
اینی نے جب یہ بات کی تو اس کی خود کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ بد دعا دے رہی ہیں مجھے، انابیہ نے دکھ سے کہا۔ بد دعا کہاں، بدقسمتی سے تمہاری ماں ہیں، ہم بد دعا بھی نہیں دے سکتے، مگر آنے والے خطرے سے آگاہ کرنا ہمارا فرض تھا۔ ماں باپ کبھی صحیح چیز سے نہیں روکتے، ہمیشہ غلط پر ٹوکتے ہیں، مگر بچے سمجھتے ہیں وہ صحیح ہیں۔ جلد یا بدیر تمہیں ہماری ساری باتیں سمجھ آئیں گی، مگر خیر تب تم یہ دکھڑے اپنے باپ کے سامنے رونا۔ میرے پاس ان چونچلوں کا وقت نہیں ہوگا، ویسے بھی تمہاری پرورش تمہارے باپ نے کی ہے۔ اینی نے طنز کیا۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، آئندہ سے ہم تم پر اپنا کوئی فیصلہ نہیں تھوپیں گے، اینی نے کہا اور اپنا منہ تھپتھپا کر خود کو کمپوز کیا، جبکہ دھڑ سے دروازہ مارتی ہوئی چلی گئی۔ اب اسے اپنا غم غلط کرنا تھا، اور بے شک اللہ اس کا بہترین ساتھی تھا۔ پیچھے تینوں نفوس کے تو جیسے الفاظ کھو گئے تھے۔ اینی کا مطلب صاف تھا کہ وہ انابیہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو گئی تھی۔ ایان بھی شکستہ قدموں سے باہر چلا گیا، جبکہ ارمان انابیہ کو تسلی دینے لگا۔ ایان کا رویہ اس دن کے بعد سے امن کے ساتھ کچھ بہتر تھا۔ اب وہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر نہیں ڈانٹتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کی خوشی اسی میں تھی، اور اسے ڈانٹ کر وہ اپنی ماں کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس واقعے کو 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ ان 3 ہفتوں میں نہ ہی یعنی نے ارمان سے بات کی تھی اور نہ ہی ایان سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ اگر کبھی گھر آتی تو اپنے کمرے میں کچھ وقت گزارتی اور بنا کسی سے ملے چلی جاتی۔ ایان تو ترس گیا تھا اینی کے لیے، اس کی ماں اس کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ ابھی بھی وہ اینی کو یاد کر رہا تھا جب ایمن نوک کر کے اندر آئی۔ میں کم ان سر؟ یس، ایان کی اجازت دینے پر وہ اندر داخل ہوئی۔ سر مجھے آج جلدی آف چاہیے۔ اس کی بات پر ایان، جس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا، تیوری چڑھا کر اس کو دیکھنے لگا۔ کس خوشی میں؟ ایان نے لطیف سے طنز کیا۔ ایمن ایان کا بگڑا موڈ دیکھ کر جلدو جلالتو کا ورد کرنے لگی۔ ایکچولی سر، آج مس اینی نے مجھے ملنے بلایا ہے، اس لیے ابھی جانا ہے، ایمن نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر ایان چونکا۔ اینی مطلب میری موم؟ ایان نے حیرت سے پوچھا۔ جی سر۔ ایمن کے جواب پر ایان حیران ہوا۔ اس کی موم کو اس سے ملے 3 ہفتے ہو چکے تھے، مگر وہ ایمن سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ کیوں بلایا ہے انہوں نے تمہیں؟ ایان کے لہجے میں صاف جلسی اور بےتابی تھی۔ سر ہم تو اکثر ملتے رہتے ہیں، میں جاؤں؟ ایمن نے وجہ بتا کر جلدی سے جانے کی۔ اوکے، میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ سر آپ؟ ہاں، میں آپ کو کوئی اعتراض؟ ایان نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ پر سر، نو مور آرگیومنٹس مس ایمن موو۔ ایان کو اینی سے ملنے کی جلدی تھی، ایمن کے ذریعے ہی صحیح وہ اس سے بات تو کرتی۔ ایمن اس کو جاتا دیکھ اس کے پیچھے بھاگی۔ ڈیول کے کمرے میں آج بھی اندھیرا تھا۔ وہ آج پھر انابیہ کی لال تصویر کے آگے بیٹھا تصویر سے مخاطب تھا، جیسے وہ سچ میں اسے سن رہی ہو۔ تمہارے گھر والے کیا سمجھتے ہیں؟ تمہاری میجر کاشان سے شادی ہو گئی ہے تو ڈیول سے بچ جاؤ گی؟ ہاں ہاں ہاں، ڈیول سے بچنا ممکن ہی نہیں ناممکن ہے، اور تم تو پھر میرے جیسے شکاری کا پسندیدہ شکار ہو۔ تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ ہی وہ تمہارا باپ اور نہ ہی کاشان۔ ہاں ہاں ہاں، اوہو یہ کیا کیا تم نے ڈارلنگ، اپنی ماں کی بات نہیں مانی؟ اگر مان لیتی تو شاید محفوظ رہتی، کیونکہ تمہیں مجھ سے شاید وہی بچا سکتی تھی۔ سد شکر، اب فرار کی تمام راہیں مفقود ہیں، تمہارے میرے جال میں پھنسنے کا پہلا انعام دینا تو بنتا ہے۔ کمرے میں وہ تھا اور اس کے بے ہنگم کہکے۔ تم؟ اینی ایمن کے ساتھ ایان کو کیفے میں داخل ہوتے دیکھ چونکی۔ موم، کیا اب آپ مجھ سے ملیں گی بھی نہیں؟ تھوڑا رحم کریں مجھ پر، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ ایان نے اینی کے گلے لگتے کان میں سرگوشی کی۔ اس کا اشارہ نابیہ کے نکاح کی طرف تھا۔ اینی نے اسے خشمگین آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر بھی اسے کس کر گلے لگایا۔ جو بھی تھا وہ بھی تو 3 ہفتے سے اپنے لاڈلے سے دور تھی۔ اینی ان سے ملی اور دونوں کو بیٹھنے کا کہا۔ اینی نے بہت پیار سے ایمن کا حال دریافت کیا اور ایان سے مخاطب ہوئی۔ تم ایمن کے ساتھ آئے ہو اس لیے تم سے آرام سے پیش آ رہی ہوں، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ پروٹوکول صرف ایمن کے ساتھ آنے کی وجہ سے ہے۔ اینی کی بات پر ایمن سر جھکا کر ہنسنے لگی، جبکہ ایان اسے گھور کر رہ گیا، جس کی اپنے باس کی بے عزتی پر بتیسی ہی اندر نہیں جا رہی تھی۔ اور ایمن، اب تمہاری والدہ کیسی ہیں؟ امید ہے ٹھیک ہوں گی؟ اس کی بات پر ایمن ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ میم، ان کی صحت میں کوئی بہتری نہیں آئی، آپ بھی دعا کیجیے گا وہ جلد صحت یاب ہو جائیں، ان کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ ایمن کی آنکھیں کہتے ہوئے نمدیدہ ہوئیں۔ اینی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ ایان ابھی تک نہیں سمجھا تھا ایمن کی والدہ کو کیا ہوا ہے۔ وہ بہت جلد کان سے فارغ ہو گئے اور ایان اینی کے ترلے منتیں کر کے اسے کسی طرح منا کر گھر لے گیا تھا۔ وہ دونوں جب حویلی پہنچے تو شام ہو چکی تھی اور سارے لاؤنج میں ہی براجمان تھے۔ ایان اینی کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا ان سب کے درمیان لے آیا۔ باری باری کر کے سبھی اینی سے گلے ملنے لگے اور اپنے رویے پر نادم ہوتے گئے، کیونکہ انہوں نے انابیہ کے جانے کے بارے میں اینی کو انجان رکھا تھا۔ اینی نے بھی کھلے دل سے انہیں معاف کر دیا، مگر وہ یہ نہ کہہ سکی کہ ان کی اس بات نے ان کی بیٹی کو کس دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ امان کی نظریں اینی کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، مگر اینی بھی اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، مگر ارمان کے گھورنے میں کوئی کمی نہ آئی۔ 2 منٹ بعد ہی ارمان اس کے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ باقی سب انہیں دیکھ کر دبی دبی ہنسی ہنسنے لگے، جبکہ اینی اس کی حرکت پر پہلو بدل کر رہ گئی۔
یار علیشا کیسی ہوتی ہے، اس کی تو کوئی خبر ہی نہیں۔ شادی کے بعد سے شان نے علیشا کا ذکر کیا۔ ارمان نے بھی کندھے اچکا کر علم کا اظہار کیا۔ ان سب کو ہنسی مذاق کرتے دیکھ گزری تھی کہ علیشا نے اپنے اسٹائلش سی بیٹی تارا کے ساتھ ساز عثمان سمیت اندر آتی دکھائی دی۔ انہیں دیکھتے ہی یعنی کے چہرے پر ناگواری چھا گئی اور دھیرے سے بڑبڑائی، شیطان کا نام لیا اور شیطان حاصل۔ اس کی بات پر سب جنریشن کا کہکا گونجا، جبکہ شان اور ارمان اسے گھور کر رہ گئے اور سارے ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھے۔ علیشا ان سے ملی اور انہیں اپنے دکھڑے سنانے بیٹھ گئی کہ کیسے اس عمر میں اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، گھر سے نکال دیا۔ دیکھنے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کتنے پانی میں ہے، لیکن اس حویلی کے مردوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، جنہیں آنکھوں دیکھی حالت نظر نہیں آتی تھی اور جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ مان لیتے تھے۔ اب اس اپنے کھلے دل سے ان کو یہاں رہنے کی اجازت دے دی تھی، یعنی کہ نظریں مسلسل ان دونوں ماں بیٹی پر ہی تھیں، علیشا کی نظریں ارمان جبکہ تارا کی نظریں ایان پر تھیں، یعنی جیسی زیرک نگاہ رکھنے والی لڑکی کے لیے جاننا مشکل نہ تھا کہ وہ دونوں کس مقصد سے آئی ہیں، ماں اس کے شوہر، جبکہ بیٹی یعنی کہ لخت جگر ایان کو پھانسنے آئی تھیں۔ ویسے کہیں اور جگہ نہیں ملی رہنے کی، یہاں آ گئی؟ اینی نے سچ اس کے منہ پر پوچھا تو سب اسے گھورنے لگے، جبکہ علیشا برا مناتے ہوئے بولی، جب میرے باپ دادا کی حویلی ہے تو مجھے پائے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ارمان، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے لگے ہاتھوں ارمان کو بھی اپنی باتوں میں لیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو سکتی ہے اینی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جب ہم ہیں تو انہیں باہر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اینی جو کب سے دونوں ماں بیٹی کی گندی نظریں اپنے بیٹے اور شوہر پر برداشت کر رہی تھی، ارمان کی بات پر کھول اٹھی۔ میری ناقص عقل کے مطابق یہ حویلی میرے نام ہے، نہ کہ ان کے باپ دادا کے نام پر، اور میں نے کوئی شیلٹر ہوم نہیں کھول رکھا کہ ہر کوئی منہ اٹھا کر آ جائے۔ اینی کی بات پر سب ششدر رہ گئے کہ تم کس طرح بات کر رہی ہو، ان سے معافی مانگو، وہ یہاں ہمارے مہمان ہیں، ارمان نے غصے سے اینی پر چلاتے کہا، جبکہ علیشا اور تارا نقلی ٹسوے بہانے لگیں، جسے دیکھ کر اینی کو اور کوفت ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی ارمان کو فون جواب دیتی، اس کا فون بجنے لگا۔ اس کا ارادہ فون کاٹنے کا تھا، مگر اپنے خاص بندے کا فون دیکھ کر کان سے لگایا اور آگے سے جو اطلاع ملی اس سے اس کے حواس معطل ہو گئے۔ کیا کب کیسے؟ اس نے کئی سوال اکٹھے پوچھ لیے اور آگے سے جو خبر ملی وہ خبر اس پر بم کی طرح گری۔ تم ایمن کا پیچھا کرو اور فوراً مجھے ہسپتال کا پتہ بتاؤ، میں ابھی وہاں پہنچ رہی ہوں، اور ہو سکے تو فوراً ان کے ڈیوز کلیئر کر دینا۔ یہ کہتے ہی کال کاٹی۔ ایان جو ایمن کا نام سن کر چونکا تھا، اینی کے پاس ہے۔ کیا ہوا موم، کیا بات ہے؟ باقی لوگ بھی اینی کو دیکھنے لگے کہ کس وجہ سے اسے ہاسپٹل جانا پڑ رہا ہے۔ ارمان بھی اسے جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ اینی جلدی میں تھی، اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر ایان کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولی، اٹس نن آف یور کنسرن۔ تم اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کی مہمانوں کی تماداری کرو، میرے رشتوں کے لیے تمہیں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اینی نے ایان کو کہتے ہوئے اسے پیچھے ہٹایا اور تیزی سے باہر نکلتی چلی گئی، جبکہ ایان بغیر کچھ سمجھے اس کے پیچھے لپکا تھا، کیونکہ اسے جاننا تھا کہ آخر ایمن کو ہوا کیا تھا، کیونکہ شام کو تو وہ صحیح سلامت گئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے وہاں جانے سے اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اینی اندھا دھند بھاگتے ہوئے ہسپتال کی راہداری میں ایمن تک پہنچی، جو آئی سی یو کے باہر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کو یوں روتے دیکھ اینی کے دل پر خون سا پڑا۔ کہاں دیکھا تھا اس نے اتنی چلبلی لڑکی کو یوں روتے ہوئے؟ اینی آگے ہوئی اور اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکارا، ایمن۔ اینی کی آواز پر ایمن نے جھٹ چہرہ اٹھایا، جو آنسوں سے تر تھا، جبکہ آنکھیں زیادہ رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں اور ناک بھی سرخ ہوا پڑا تھا۔ اس کی یہ حالت اینی کے پیچھے کھڑے ایان نے بھی دکھ سے ملاحظہ کی تھی۔ ایمن اینی کا سہارا ملتے ہی بکھرتی چلی گئی۔ اینی نے بھی اس کو رونے دیا۔ کچھ دیر بعد اینی ایان کو ایمن کا خیال رکھنے کا کہہ کر ڈاکٹر کے کمرے میں گئی اور ان سے ایمن کی ماں کی طبیعت دریافت کی۔ مس اینی، سچ کہوں تو ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ان کا دل بس 20% کام کر رہا ہے، جو کبھی بھی دھڑکنا بند کر سکتا ہے۔ اینی نے یہ خبر حوصلے سے سنی۔ باہر ایان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ایمن کو کیسے تسلی دی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اسے پرسکون رہ کر دعا کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اسی اثنا میں نرس افراتفری میں باہر نکلی۔ پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ پیشنٹ کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اینی فوراً اندر گئی۔ فریحہ بیگم اس کو دیکھ چونکی، اب ٹھیک ہو جائیں گی، فکر مت کریں۔ اینی انہیں جھوٹی تسلی دی، جو وہ بھانپ چکی تھی۔ انہوں نے اینی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اینی نے فوراً کے ہاتھ کھولے۔ میری ایک آخری درخواست ہے، میری بیٹی کو اپنا لیں، میں جانتی ہوں اس کا آپ سے بڑھ کر کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، اس کو آپ کے حوالے کر دوں گی تو سکون سے مر پاؤں گی۔ ایسا مت کہیں، آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اینی نے ان کو مان بخشا۔ میں بھی اپنی آنکھوں کے سامنے، انہوں نے اٹکتے ہوئے کہا، ہم سمجھ گئے، ہم ابھی مولوی صاحب کو بلاتے ہیں۔ اینی کمرے سے باہر نکلی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ موم، کیا ہوا ہے؟ ایان فوراً اس کے پاس آیا، جبکہ ایمن میں تو اب اٹھنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ تم چلے جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ اینی نے اس سے رخ موڑا۔ موم، کیا بات ہے، بتائیں، میں آپ کی مدد کروں گا، چاہے جو ہو جائے۔ تم نہیں کر سکتے، جاؤ، اس سے پہلے کہ میں ایسا فیصلہ کر دوں جو تم نبھا ہی نہیں سکتے۔ موم، کہہ کر تو دیکھے، جان بھی دے دوں گا آپ کے لیے، یہ وعدہ ہے۔ وعدہ کیا چیز ہے؟ تو ٹھیک ہے، کھاؤ ہمارے سر کی قسم کہ اپنی بات سے نہیں مکرو گے۔
نہیں مکروں کا وعدہ کرتا ہوں۔ مولوی صاحب کو بلاؤ، تمہارے نکاح ہے ایمن سے۔ ان کا فیصلہ سن کر ایان حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، جیسے اس نے انہونی کا کہہ دیا ہو، امان ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں یہاں سٹاپ کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ لوگ اس ایپیسوڈ کو پسند کریں گے، لائک کریں گے اور چینل سبسکرائب کریں گے۔ اگر زیادہ سے زیادہ مجھے کمنٹس نظر آئے آج کی ویڈیو پر تو اس کا سیکنڈ پارٹ بھی آج ہی آ جائے گا، ورنہ پھر کل آئے گا۔